अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। आज ही एक बड़ा इकट्ठा है निश्तर हॉल में और मुराद सईद की कॉल पर जो यूथ है ISF की, उनकी तरफ से एक बड़ा इज्तिमा किया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि ये बेसिकली एक दफ़ा फिर से रिहाई की तहरीक का आगाज़ है जो आज होने जा रहा है। तो इसके मुतालिक आपको अपडेट करते हैं। इसके अलावा जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, आज अख्तर मेंगल साहब के 3 MPO के ऑर्डर जारी कर दिए गए हैं। तो क्या लग रहा है कि कशीदगी बढ़ने जा रही है, इसके ऊपर बात होगी। फिर जी आज ये भी खबर आ रही है कि मियाँ साहब जो हैं वो वापस अपने आबाई वतन में कहा करती हूँ, क्योंकि वो सिर्फ यहाँ पर कुछ अरसे के लिए ही आते हैं। ज़्यादातर तो उनका कारोबार, उनके दोनों बेटे वो भी वहीं पर हैं। तो बहरहाल मियाँ साहब जो हैं वो लंदन रवाना हो रहे हैं, और सिर्फ वो अकेले ही नहीं बल्कि पूरा फैमिली, पूरा ख़ानदान जा रहा है। तो इसके ऊपर थोड़ी बात करते हैं कि क्या वजह बनी, और फिर कुछ बात करेंगे गज़ा की तशवीशनाक सूरत हाल के ऊपर भी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो बात का आगाज़ आज करते हैं जी निश्तर हॉल में होने वाले इवेंट से। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कारकुनान की जानिब से एक प्रेशर, जिसके बाद मुराद सईद का एक ट्वीट, और इस ट्वीट में उन्होंने निश्तर हॉल की ना सिर्फ ये कि डेट दी कि 6 अप्रैल को यहाँ पर एक इकट्ठ हो, बल्कि आगे का लाहेमल भी बताया कि अगला जो एक कन्वेंशन है बहुत बड़ा, वो स्वात में होगा, और फिर इस तरह से बाकायदा एक मोमेंटम बनाया जाएगा। तो उसके बाद आज हमने देखा कि इसके लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ख़ास तौर पर जो 3 रहनुमा हैं PTI के नौजवान यंग लीडर्स, सुहेल खान आफरीदी, मीना खान आफरीदी और साथ में शाहिद खटक, ये काफ़ी पेश नज़र आ रहे हैं। दीगर लोग भी इसमें शामिल हैं यकीनन, लेकिन ज़्यादातर यही लोग इसमें हमें फ्रंट फुट पर नज़र आ रहे हैं। तो कल से ही तैयारियां जारी थी, और काफ़ी बड़ा ये हॉल है निश्तर हॉल। यहाँ पर स्क्रीन भी आवेज़ा है। तमाम जो कारकुन हैं उनके बैठने के लिए तैयारियां और इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जब तक मैं ये अब रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तब तक तो ये तकरीब बाकायदा शुरू हो चुकी है, लेकिन अभी इसकी जो तफसीलात है मैं बाकायदा तौर पर अगले व्लॉग में आपको बताऊंगी कि किसी ने इस प्रोग्राम में क्या कहा है। लेकिन जो इससे माहौल बना है यकीनन वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने पिछले व्लॉग में भी आपसे ये जिक्र किया था कि जो ही इसका ऐलान किया गया तो उसके बाद एक मूवमेंट नज़र आई, और ख़ास तौर पर जो KPK में ख़ास तौर पर जो यंग लोग हैं, यंग नौजवान वोटर सपोर्टर और ISF के मेंबरान हैं, उनके अंदर एक तहरीक पैदा हुई, और फिर कल से ही कुछ रैलीज़ का सिलसिला शुरू हो गया था। तो आज भी वो जो माहौल है, वो गर्मजोशी है, वो हमें दिखाई दे रही है, और इससे अब यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि ये मामला यहाँ रुकेगा नहीं, बल्कि इसको मज़ीद बढ़ाया जाएगा आगे की तरफ, और मज़ीद रैलीज़ निकाली जाएंगी, कन्वेंशंस किए जाएंगे। तो ये सारी सूरत हाल लेकर अब नौजवान क़यादत ऐसा लग रहा है कि अपने हाथ में ले रही है इस तहरीक की जिम्मेदारी, और जो पहले एक मुकम्मल हमें डिपेंडेंस नज़र आती थी अली अमीन गंडापुर के ऊपर, वो जैसे कि थोड़ी कहीं कम हो गई है। और उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। एक तो जाहिर है गंडापुर साहब के ऊपर जो बहुत से लोग पहले ब्लाइंडली ट्रस्ट कर रहे थे, अब शकूक व शुबहात का इजहार करते हैं कि भाई ये लीडर तो पता नहीं दरमियान से कहीं गायब ना हो जाए। दूसरा, वो खुद भी इस वक्त कोई एहतजाजी तहरीक चलाने के मूड में नज़र नहीं आ रहे, तो उन्होंने भी कोई ऐसी स्ट्रैटेजी अनाउंस नहीं की गई, जी हाँ जी हम फिर आ रहे हैं, ये वो, तो वो भी एक फैक्टर है। और तीसरा फैक्टर ये भी है कि एक खौफ ये फैलाया जा रहा है कि जी अगर सूरत हाल बिल्कुल ही कंट्रोल से बाहर निकली और अली अमीन गंडापुर साहब बिल्कुल ही जो निज़ाम है उसके साथ चलने से इनकार कर देंगे, तो फिर KP में भी गवर्नर राज लगाया जा सकता है। तो इस किस्म की खबरों के ऊपर भी जो है वो एक रिएक्शन आता है, और फिर ऐसा लगता है कि कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि जो हुकूमती मामलात हैं उनको एक तरफ रख के, और जो तहरीक है उसकी क़यादत सिर्फ जो PTI के अहदेदारान हैं वो लेकर अगर आगे चलें तो वो ज़्यादा बेहतर स्ट्रैटेजी हो सकती है। तो इस वक्त हमें इसी स्ट्रैटेजी पर अमल पैरा होता है नज़र आ रहे हैं PTI के लोग। और निश्तर हॉल में अगर ये आज का एक ज़बरदस्त कन्वेंशन मुनक़िद होता है तो इससे यकीनी तौर पर एक हौसला बनेगा, और फिर बाकी शहरों में भी इसका जो असर है वो नज़र आएगा। तो इसके ऊपर अगले व्लॉग में आपको डिटेल से अपडेट करेंगे, लेकिन अभी तक की जो तैयारियां हैं वो तो बता रही हैं कि खासा ज़बरदस्त ये प्रोग्राम होने वाला है। इसका नाम भी इन्होंने जानिसाराने इमरान खान रखा है, और इनके जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बारे में भी ये बताया जा रहा है कि ये वो लोग हैं जो आपको ज़मान पार्क के बाहर नज़र आते थे इमरान खान साहब की हिफाजत के लिए, और जब जब भी इमरान खान साहब पेशियों पर निकलते थे, कोई रैली होती थी, तो ये वो दस्ता था जो हर वक्त आगे आगे होता था और रास्ते क्लियर करता था, और अपनी जान हथेली पर रखकर इमरान खान साहब की हिफाजत किया करता था। तो इसीलिए इनको जानिसाराने इमरान खान कहा जाता है। तो जानिसार जी इमरान खान के आ गए हैं मैदान में,
لیٹس سی کیا ہوتا ہے. اور میں تو یہ بھی سوچ رہی تھی کہ مراد سعید کے صرف ایک ٹویٹ نے اگر اتنا جوش جذبہ بڑھا دیا ہے اور ایک ماحول بنا دیا ہے، تو سوچئے کہ اگر مراد سعید خود باہر نکل کر اس کی کوئی قیادت کرتے ہیں یا کوئی اس میں اپنی پارٹیسپیشن دیتے ہیں تو پھر کیا صورتحال ہوگی. تو یہ ابھی فی الحال تو ظاہر ہے ایسا ممکن نظر نہیں آ رہا، کیونکہ مراد سعید کے اوپر شدید خطرات ہیں اور عمران خان صاحب کی طرف سے انہیں یہ ہدایات ہیں کہ انہوں نے روپوش رہنا ہے اور اپنی جان بچانی ہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ کارکنوں کے دل میں کہیں نہ کہیں یہ خواہش ضرور ہے کہ باقی لیڈرشپ میں وہ دم خم نظر نہیں آتا جو مراد سعید میں ہے، اور اگر مراد سعید اس ساری موومنٹ کو لیڈ کرتے تو شاید صورتحال آج یکسر مختلف ہوتی. بہرحال اس سے آگے بڑھتے ہیں جی. آپ کو جیسے کہ میں نے کہا کہ بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے بھی نظر رکھنی بڑی ضروری ہے، کیونکہ وہاں پر اختر مینگل صاحب نے یہ اعلان کیا تھا کہ کوئٹہ کی طرف وہ جائیں گے لانگ مارچ لے کر، لیکن اس کے بعد سے ایک سلسلہ جو ہے وہ کریک ڈاؤن کا شروع ہو رہا ہے، اور ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں اس کے مطابق ان کا جو قافلہ ہے وہاں سے آگے نہ بڑھ پائے تو کئی رکاوٹیں ان کے راستوں میں رکھی جا رہی ہیں، خندقیں کھودی جا رہی ہیں، مختلف جگہوں پر پولیس وغیرہ تعینات ہے اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ بائی فورس ان کا جو قافلہ ہے اس کو روکا جا سکے. اب اختر مینگل صاحب کے 3 MPO کے تحت جو آرڈرز ہیں وہ جاری کر دیے گئے ہیں نظر بندی کے بھی، تو یہ وہی آرڈرز ہیں جو مارنگ بلوچ کے بھی جاری ہوئے ہیں، اس سے پہلے بھی سمی بلوچ کے بھی جاری ہوئے تھے. تو بیسکلی جب کسی اور کوئی مقدمہ نہ ہو کسی کے اوپر تو پھر آپ اس کو کسی بھی سیاسی ایکٹیویٹی سے باز رکھنے کے لیے یہ 3 MPO کا سہارا لیتے ہیں. تو عام طور پر تو یہ آمروں کے دور میں ہوا کرتا تھا، لیکن اب آپ جانتے ہیں کہ جس طرح کی جمہوریت ہے یہ تو آمریت سے بھی بدتر ہے. تو بہرحال ان کے MPO کے یہ آرڈر جاری ہو گئے ہیں. بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ ان کو گرفتار کرنے کی کوشش کی جا سکتی ہے، لیکن بیچ میں کہیں نہ کہیں حکومت یہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ یہ سارا انتظام دکھا کے اور ان سے مذاکرات کے لیے بھی بات کی جائے اور کہا جائے کہ دیکھیے ہمیں سختی پہ مجبور نہ کریں اور آپ یہ جو آپ کا لانگ مارچ ہے اس کو کال آف کر دیں. اختر مینگل صاحب دوسری طرف کافی اس وقت ڈٹرمنڈ نظر آ رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہم پیچھے ہٹنے والے تو نہیں ہیں. یا تو اب ڈاکٹر مارنگ بلوچ جو ہیں وہ آزاد ہوں گی، ان کو رہا کیا جائے گا، یا پھر میں کفن ساتھ لے کر آیا ہوں. تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے کہ میں کوئی ایسے ہی بغیر اپنا مشن مکمل کیے واپس چلا جاؤں. تو صورتحال کافی کشیدہ یہاں پر دکھائی دے رہی ہے. کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر یہاں پر بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن کیا گیا، یوز آف فورس کیا گیا تو معاملات اور بھی زیادہ خراب ہو سکتے ہیں، ہاتھ سے نکل سکتے ہیں. لیکن فی الحال یہی ہمیں نظر آتا ہے کہ بار بار کہیں پہ بھی پروٹیسٹ ہوتا ہے تو اس کو ویلکم نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو اسی طرح طاقت کے زور پر دبانے کی کوشش کی جاتی ہے. تو ممکن ہے کہ یہاں پر بھی یہی حکمت عملی اپنائی جائے. فی الحال یہاں پر بار بار موبائل فون سروس بند کر دی جاتی ہے، انٹرنیٹ سروس بند کر دی جاتی ہے اور رابطہ منقطع ہو جاتا ہے. تو پھر جو انفارمیشن کا فلو ہے وہ بھی تھوڑا رک جاتا ہے اور صحیح صورتحال جاننے میں تھوڑا وقت بھی لگ جاتا ہے. یہ اس وقت کی صورتحال ہے. لیٹس سی کہ آج یہ قافلہ روانہ ہو پاتا ہے نہیں، لیکن لیٹ می ٹیل یو کہ جو اس وقت یہاں کی سچویشن تھی تو یہاں پہ بڑی تعداد تھی دھرنے کے اندر. اس سے پہلے کافی دنوں سے چونکہ یہ دھرنا جاری ہے تو کبھی بیچ میں زیادہ لوگ بھی ہوتے ہیں، کبھی کم بھی ہو جاتے ہیں، تو یہ چلتا رہتا ہے سلسلہ. لیکن جب اب آج روانگی کا بولا ہوا تھا اختر مینگل صاحب نے تو یہاں پر کافی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں کارکنان موجود ہیں اور جو وہاں کے لوگ ہیں عام وہ بھی موجود ہیں. تو کافی کراؤڈ ہے یہاں پر. باقی لیٹس سی کہ اس کا اب کیا آگے کس طرح سے بڑھتا ہے. بس اللہ تعالیٰ خیریت رکھے. کوشش حکومت کی ہے کہ اگر ان کی گرفتاری ہو گئی تو پھر یہ شاید دھرنا جو ہے سارا خود ہی ڈسپرس ہو جائے گا. اس کے بعد مجھے تھوڑی بات کرنی ہے جی غزہ کی صورتحال کے حوالے سے. غزہ میں اس وقت کافی زیادہ تشویشناک صورتحال ہے، بلکہ المناک صورتحال ہے، اور اس سے زیادہ تکلیف اس بات پہ ہوتی ہے کہ کتنی خاموشی ہے. اب اس وقت جو حالات ہیں میں کیا آپ کو اعداد و شمار بتاؤں. جو ویڈیوز آ رہی ہیں، جو اس وقت حالات ہیں ان کو دیکھ کے تو لگ رہا ہے کہ بالکل جس کو کہا جاتا ہے نا کہ ملیا میٹ ہی کر دیا گیا پورا شہر، اور اب تو شاید کچھ بھی باقی نہیں بچا، سب کچھ ملبے کا ڈھیر بنا ہوا ہے. اور شدید قسم کی جو اٹیک ہیں اسرائیل کی طرف سے کیے گئے ہیں، جس کے بعد یہاں پر بے تحاشا تباہی بھی ہو چکی ہے، بے تحاشا لوگ شہید ہو چکے ہیں. تو یہ ایک اس وقت تباہی کا، قیامت کا منظر ہمیں جو ہے وہ نظر آ رہا ہے. لیکن اس کے اوپر کیا وہ ریاکشن ہمیں نظر آ رہا ہے؟ وہ ریاکشن ہمیں کوئی نظر نہیں آ رہا. آپ دیکھ لیجئے کہ کون اس پر بات کر رہا ہے. نہ کوئی آپ کو سعودی عربیہ کی طرف سے اسٹرانگ سٹیٹمنٹ نظر آتا ہے، نہ ایران کی طرف سے کوئی خاص سٹیٹمنٹ نظر آ رہا ہے، نہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان جو کہ اسلام کا قلعہ ہے، جس کے پاس ایٹمی پاور ہے، اس کی طرف سے بھی کوئی سٹیٹمنٹ تک نہیں ہے. مطلب کوئی ایک سالڈ کوئی سٹیپ لینا تو دور کی بات ہے. ابھی تک آپ دیکھ لیں کہ ہمارے وزیر اعظم کی طرف سے، ہمارے صدر کی طرف سے، ہمارے آرمی چیف کی طرف سے، ہمارے جو مختلف پارٹی لیڈرز ہیں ان کی طرف سے، سربراہان کی طرف سے
کوئی آپ کو اسٹیٹمنٹ تک بھی غزہ کی صورتحال پہ نظر نہیں آ رہا کہ جس میں وہ کوئی اس طرح کی بات کریں کہ جس سے ہمیں لگے کہ جی کوئی اس بارے میں فکر مندی ہے. تو یہ ایک بہت تکلیف دہ بات ہے. مجھے نہیں معلوم ہے کہ ہر کوئی اس کو کیسے دیکھ رہا ہے، لیکن میں یہ ضرور سوچتی ہوں کہ جب اس طرح ہم اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو شہید ہوتے دیکھ رہے ہیں اور خاموش ہیں اس کے اوپر، تو یہ کہیں نہ کہیں تو تمام ہم سب کی بھی اس کے اوپر پوچھ ہے، اور خاص طور پر جو مسلم حکمران ہیں ان کی بھی پوچھ ہے اس کے اوپر کہ بھائی آپ یہ سب تماشائی بنے کیوں دیکھ رہے تھے، اس پہ آپ نے کوئی سٹیپ کیوں نہیں لیا، کوئی کوشش کیوں نہیں کی ان لوگوں کو بچانے کی. تو یہ ایک بہت ہی المناک اور دردناک صورتحال ہے. پتہ نہیں کسی لمحے کچھ بھی یہاں پہ خبر آ سکتی ہے. جو ایک وقتی طور پر جنگ بندی معاہدہ کروایا بھی تھا ڈونلڈ ٹرمپ نے، وہ بھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس کے پرخچے اڑ چکے ہیں. تو اس کے بعد اب یہاں پر بالکل آؤٹ آف کنٹرول سچویشن جو ہے وہ لگ رہی ہے. بلکہ بظاہر ڈونلڈ ٹرمپ کے تو کچھ ایسے بھی اعلانات تھے جس میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہو سکتا ہے کہ غزہ کو اپنے کنٹرول میں لینا پڑے، تو وہ تو کچھ اور ہی لگتا ہے کہ آگے کی پلاننگ کر رہے ہیں. تو یہ اس وقت غزہ کی صورتحال ہے انفارچونیٹلی. لیکن مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ پاکستان جو کہ بظاہر یہ کہتا ہے کہ جی ہمارا اس پہ بڑا کلیئر ایک موقف ہے اور ہر جگہ ہم دیتے ہیں، لیکن آج پاکستان کی طرف سے کوئی بھی ایک ایسا سٹیٹمنٹ، تگڑا سٹیٹمنٹ نظر نہیں آ رہا. کہیں پہ کوئی پروٹیسٹ سرکاری سطح پر نظر نہیں آ رہا. بلکہ میں ابھی دیکھ رہی تھی کہ ناروے میں پروٹیسٹ ہوا ہے، ایون یو ایس اے میں پروٹیسٹ ہوا ہے، اور کئی ممالک میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. لیکن پاکستان میں کوئی سرکاری سطح پر ایون اس کے اوپر کوئی پروٹیسٹ تک نہیں ہوا ہے کہ کوئی آپ ریلی نکال کے ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر لیں. اور یہاں پر وہ سیاسی جماعتیں جیسے جماعت اسلامی وغیرہ جنہوں نے ساری زندگی فلسطین کے ایشو کے اوپر سیاست کی ہے، آج وہ بھی آپ کو کہیں دکھائی نہیں دے رہی کہ وہی اس سلسلے میں کوئی آپ کو ایکٹیویٹی کرتے نظر آئیں، کوئی حکومت پہ دباؤ بڑھاتے نظر آئیں کہ وہ کوئی سفارتی چینلز کے ذریعے کوئی صورتحال کو بہتر کرنے میں کردار ادا کرے. ٹوٹل ایک عجیب سی بے حس سی خاموشی ہے، اور اس کے علاوہ صرف چیخو پکار ہے تو غزہ کے لوگوں کی. تو یہ اس وقت جو ہے بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے. آخر میں تھوڑی بات کرتے ہیں جی میاں صاحب کی. میاں صاحب کے حوالے سے خبر آ رہی ہے کہ وہ لندن روانہ ہو رہے ہیں، اور وہاں پر ان کا چیک اپ ہوگا. ان کے جو معالج ہیں ڈاکٹر عدنان وہ بھی ساتھ جا رہے ہیں، اور یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ بھی ساتھ ہی ہوں گے. اچھا، اب کچھ دن پہلے، ابھی 2-3 دن پہلے میں دیکھ رہی تھی کہ جو لیگی صحافی سمجھے جاتے ہیں، کافی شریف فیملی کے قریبی صحافی سمجھے جاتے ہیں، ان کی طرف سے یہ خبریں آ رہی تھی کہ جی میاں صاحب ایک دفعہ پھر سے متحرک ہونے والے ہیں. یہ تو خبریں ویسے کوئی پہلی دفعہ نہیں آئیں، پچھلے 2-2.5 سالوں میں ہم کوئی میرا خیال ہے 150 دفعہ یہ خبر سن چکے ہیں کہ جی میاں صاحب متحرک ہونے والے ہیں. لیکن وہ ٹائم نہیں آیا کہ جب میاں صاحب متحرک ہوئے ہوں. اور ایون لندن سے لاہور آ کر بھی ایک جلسہ کیا، اس کے بعد کیمپین میں بھی ٹھوس نظر آئے بالکل میاں صاحب. 2-3 جلسوں میں اپیئر ہوئے بھی تو بالکل ٹھوس قسم کی تقاریر ان کی. تو اس کے بعد سے جب سے اقتدار بھی جھوٹا ہی صحیح لیکن اقتدار لے کے بیٹھے ہیں، تو تب سے بھی میاں صاحب کو چپ لگی پڑی ہے. تو میاں صاحب متحرک نہیں ہوئے، سب کی خواہشیں دل میں ہی رہ گئیں، اور دل کے ارمان سب کے ایسے ہی ٹوٹتے جا رہے ہیں، لیکن میاں صاحب متحرک نہیں ہو کے دے رہے. تو اب 2-1 دن پہلے تو یہ خبر آ رہی تھی کہ میاں صاحب متحرک ہونے جا رہے ہیں، لیکن آج یہ خبر آئی ہے کہ جی میاں صاحب تو لندن جا رہے ہیں، اور کسی نے یہ بھی لکھا کہ جی وہاں جا کے وہ متحرک ہوں گے. تو مجھے یہ بات بڑی حیرت والی لگی. میں نے سوچا کہ کیا میاں صاحب کوئی لندن میں جا کے کوئی میئر کا الیکشن لڑنے جا رہے ہیں، وہاں کی کوئی سیاسی ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ کرنے جا رہے ہیں جو وہاں جا کے لندن میں جا کے ایکٹیو ہوں گے. بھئی آپ اگر یہاں بیٹھے ہیں، آپ کی جماعت یہاں بیٹھی ہے، آپ کی بیٹی اور آپ کا بھائی یہاں بیٹھ کے اقتدار کے مزے لے رہے ہیں، تو پھر آپ کو اگر کوئی سیاسی ایکٹیویٹی کرنی ہے تو آپ یہاں کریں گے نا. وہاں جا کے آپ کیا ایکٹیویٹی کریں گے اور کیسے متحرک ہوں گے؟ تو یہ بڑی مجھے حیرت انگیز بات لگی. لیکن مجھے اس بات پہ کوئی یقین نہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ متحرک ہونے جا رہے ہیں، یا وہ کوئی آؤٹ آف دا بلو بالکل کچھ الگ چیز جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. کہا یہی جا رہا ہے کہ ان کی صحت کے حوالے سے کچھ مزید چیک اپس ہیں جو ان کے وہاں پہ لندن میں ہی ہوتے ہیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے وہ تو ان کا بھائی شہر ہے، وہاں پہ ان کے ڈاکٹرز ہیں، وہاں پہ ان کے محل ہیں، وہاں پہ ان کے بچے ہیں، بچوں کے بچے ہیں، تو وہ وہی وہاں جا کے دل لگتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اب یہاں پہ گرمی کا موسم شروع ہو رہا ہے، تو پھر اب ٹھیک ہے اچھے ماحول میں جا کے گرمیاں گزارنی چاہیے. تو بظاہر ساتھ میں تھوڑا سا یہ لوگ بھی جائیں گے فیملی ممبرز، لیکن یہ کچھ عرصے میں واپس بھی آ جائیں گے. اور کچھ تو یہ بھی لوگ قیاس رائیاں کر رہے ہیں اس وزٹ کے اوپر کہ جی اب انہیں کچھ نظر آ گیا ایسا کہ یہاں پہ کچھ صورتحال تلپٹ ہونے والی ہے، تو اس لیے یہ آہستہ آہستہ نکلنے کی تیاری کر رہے ہیں. تو میں ایسی کسی گمان میں مبتلا نہیں ہوں. میرے خیال سے مریم نواز صاحبہ خاص طور پر، باقیوں کے تو بارے میں آپ کوئی بھی کر لیں، مریم نواز صاحبہ تو اس طرح کی خاتون نہیں ہیں کہ وہ اس طرح چپکے سے نکل کے چلی جائیں گی.
یہ پورا کوشش کریں گی کہ سیاسی شہید بھی بنیں اور اس کا پورا پولیٹیکل مائلیج بھی لیں، تو یہ یہاں پہ اتنی جلدی جان نہیں چھوڑیں گی اور یہاں پر یہ رکیں گی۔ باقی میاں صاحب ہو سکتا ہے کہ بیمار بھی ہیں تو اس طرح سے ایکٹیو بھی نہیں ہوتے، تو وہ شاید وہیں پہ رکیں یا ممکن ہے کہ واپس بھی آ جائیں، لیکن کردار انہوں نے کیا ادا کرنا ہے وہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہی ہے۔ تو بہرحال یہ خبریں کافی زیادہ انٹرسٹنگ سینیریو میں دیکھی جا رہی تھی اور کچھ لوگ یہ اندازہ لگا رہے تھے کہ شاید اس کی وجہ وہی معاملات ہیں جو کہ کہیں نہ کہیں ایک اسٹیبلشمنٹ پر جو امریکہ کی بل کی وجہ سے ایک دباؤ ہے اور اس چیز کے اوپر جو ہے وہ کچھ معاملات جو ہیں گڑبڑ ہیں، تو کہیں نہ کہیں ان چیزوں کو بھی ظاہر ہے کنسیڈر کیا جا رہا ہے، ان کو کیلکولیٹ کیا جا رہا ہے۔ تو بہرحال وجہ کوئی بھی ہو جی، فی الحال تو یہ خبر آئی ہے کہ میاں صاحب جا رہے ہیں، تو اس سے یہ بھی پتہ چلا ہے کہ چلیے انہیں کم از کم اجازت مل گئی ہے، ورنہ لاسٹ ٹائم تو ابھی وہ عمرہ کرنے بھی نہیں جا سکے تھے، تو اس پر بھی بہت قیاس آرائیاں تھیں کہ انہیں اجازت نہیں مل رہی، کیونکہ کہیں یہ خدشہ موجود ہے کہ اگر میاں صاحب لندن چلے گئے یا سعودیہ چلے گئے تو وہ وہاں جا کے کہیں کچھ کھل کے بول نہ دیں۔ تو بھائی گئے تو بھی وہ پچھلے کچھ عرصے پہلے بھی تھے، آپ کو یاد ہوگا جب مریم بھی ساتھ گئی تھی، مریم نواز صاحبہ بھی ساتھ گئی تھی، تو اس وقت بھی وہ کیا بولے تھے، تو اس لیے انہوں نے اگر بولنا ہوتا تو وہ بول چکے ہوتے۔ یہ ایسے ہی خام خیالی ضرور ہے، نون لیگی ورکرز کے دل میں دبے ارمان ضرور ہیں کہ جی میاں صاحب دوبارہ انقلابی فارم میں انہیں نظر آ جائیں، لیکن ان کے لیے ہمارا مشورہ یہی ہے کہ بھائی یہ جو ہیں اب دن گزر چکے ہیں، آپ کے انقلاب جو ہے میاں صاحب کا وہ 17 سیٹوں کے ساتھ اقتدار کے ساتھ ہی بہ گیا ہے، تو اب یہ چیزیں آپ دل سے نکال دیں اور دعا کریں کہ جو میاں صاحب ہیں ان کی صحت ٹھیک رہے، وہاں پہ اپنا جو لائف انجوائے کریں، اور باقی یہاں پر جتنی دیر چچا بھتیجی کوشش کریں گے کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنی رہے اور پی ٹی آئی کی بگڑی رہے تو یہ اقتدار کے مزے لوٹتے رہیں، تو یہ ایک ان کی اب ایک سٹرگل ہے۔ باقی میاں صاحب سے جو ہے اب مزید کوئی خاص پٹائی میں سے کچھ نہیں نکلنے والا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔